दरअसल बात यह है कि ताज़िये से जुड़े हर मामलात, जो भी मामला है, वो तमाम के तमाम शरीयत की निगाह में या तो नाजायज़ है या कुफ्र और शिर्क के करीब ले जाते हैं। इसीलिए मुत्तफ़क़ा तौर पर ये जमात अहले सुन्नत वल जमात का फतवा है कि ताज़िया बनाना या ताज़िये में बनाने में किसी तरह से हिस्सा लेना ये नाजायज़ और हराम है। यहाँ तक कि बरेलवियों के इमाम जनाब अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी लिखा है कि आलम ताज़िया या इस तरह की चीज़ें बनाना या इसमें किसी तरह का ताउन देना ये जायज़ नाजायज़ और हराम है और ये सिर्फ खाने काबा के लिए ख़ास है। तो वो अमल किसी और जगह करना ये और बड़ा गुनाह है। एक गुनाह तो ये है कि आप ताज़िया की ताज़ीम कर रहे हैं, और इससे बड़ा गुनाह ये हो गया कि आप वो काम, वो इबादत जो सिर्फ खाना काबा के लिए है, आप उस काम को किसी और चीज़ के लिए उसको इज्जत देने के लिए कर रहे हैं। ये और बड़ा गुनाह हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम या औलिया किराम खैरुल कुरून के ज़माने में, बल्कि बहुत बाद तक, हज़ारों साल तक इसका कोई रिवाज नहीं था। बाद में इसका रिवाज पड़ा है। कुछ लोगों ने अपनी मतलब कमाई के लिए और जो है अपना एक नया मजहब बनाने के लिए इसको सिलसिले में भी इमाम आला हज़रत ने लिखा है कि मुहर्रम शरीफ में मरसिया खानी ये नाजायज़ और हराम। मुआशरे के ज़िम्मेदारान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुहर्रमुल हराम से पहले लोगों के बैठाएं और उलमाए कराम के बयानात करवाएं, ताकि उलमाए कराम की गुफ्तगू सामने जब आएगी तो मुहर्रमुल हराम की हकीकत भी खुल के सामने आएगी। इस तरह की चीज़ों से सबक मिलने का जब वाक़या सामने आएगा और उलमाए कराम से लोग रूबरू होंगे, आवाम रूबरू होगी, तो आवाम को हकीकत मालूम होगी कि मुहर्रम असल में है क्या। तो ज़िम्मेदारों की यह ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की मजलिसें लगाएं, लोगों को जमा करें, और जमा करने के बाद जो है उलमाए किराम का खिताब करवाएं, ताकि लोगों को मुहर्रम की हकीकत और असलियत मालूम हो। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस ताल्लुक़ से आपने जो सवाल किया है, ये सवाल आम मुसलमानों का सवाल है कि ताज़िया बनाना या ताज़िये में किसी तरह से हिस्सा लेना ये शरीयत की निगाह में क्या है। दरअसल बात यह है कि ताज़िये से जुड़े हर मामलात, जो भी मामला है, वो तमाम के तमाम शरीयत की निगाह में या तो नाजायज़ है या कुफ्र और शिर्क के करीब ले जाते हैं। इसीलिए मुत्तफ़क़ा तौर पर ये जमात अहले सुन्नत वल जमात का फतवा है कि ताज़िया बनाना या ताज़िये में बनाने में किसी तरह से हिस्सा लेना ये नाजायज़ और हराम है। यहाँ तक कि बरेलवियों के इमाम जनाब अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी लिखा है कि आलम ताज़िया या इस तरह की चीज़ें बनाना या इसमें किसी तरह का ताउन देना ये जायज़ नाजायज़ और हराम है। और इन्होंने मज़ीद ये भी लिखा है कि इसको इस्लाम की शान और शौकत समझना कि ताज़िया बनाना ये इससे इस्लाम की शौकत बढ़ती है। उन्होंने लिखा है ये जहालत पर जहालत है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि ताज़िया से के सामने खड़े होकर मिन्नत मानना या उसकी हाँ, जो न्यास फातिया होता है, इन सब के ताल्लुक़ से उन्होंने लिखा है ये सब हमाकत है। और जो कोई ये समझता है कि अगर इसकी ताज़ीम नहीं करेंगे तो इससे हमें नुकसान होगा, हज़रत आला हज़रत ने खुद लिखा है कि ऐसा सोचना ये ज़िनाना सोच है, यानी औरतों की सोच है, ये औरतों वाला वहम, इसे बिल्कुल बातिल करार दिया। और बरेलवियों के खुद एक और इमाम है, बड़े इमाम है, मौलवी मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खानी बरेलवी नूरी बरकाती, इन्होंने भी लिखा है कि ताज़िया बनाना बिदात है, उससे शौकत इस्लाम नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें जो है सारे उलमा ने लिखी है कि ताज़िया बनाना या ताज़िया में किसी तरह से भी हिस्सा लेना, चंदा के ज़रिए
یا اس کی صاف صفائی کے ذریعے یا فرش دینے کے ذریعے یا قالین وغیرہ دینے کے ذریعے کسی طرح سے بھی اس میں تعاون یا حصہ لینا یہ ناجائز اور حرام۔ سر یہ موذن کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، تعزیہ ہوتا ہے، امام بارہ ہوتا ہے اور لوگ زنگی بناتے ہیں، مطلب حقیقت کا زنگی ہوتا ہے جو طواف کرتے امام بارہ اس کی اجازت اسلام میں؟ یہ بھی ایک طرح سے تعزیہ کی تعظیم ہے، اس کی عزت ہے، اس کا طواف کرنا، اور چونکہ طواف یہ صرف خانہ کعبہ کے لیے خاص ہے تو وہ عمل کسی اور جگہ کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ آپ تعزیہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہو گیا کہ آپ وہ کام، وہ عبادت جو صرف خانہ کعبہ کے لیے ہے، آپ اس کام کو کسی اور چیز کے لیے اس کو عزت دینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تعزیہ کا جو پرمپرا یا رواج یہ تو نبی کے سمے میں یا صحابہ کے سمے سے نہیں ہے، اس جیسا جانکاری کے انوسار یہ بادشاہ بیٹھے جی آپ نے صحیح سنا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام خیر القرون کے زمانے میں بلکہ بہت بعد تک، ہزاروں سال تک اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بعد میں اس کا رواج پڑا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی مطلب کمائی کے لیے اور جو ہے اپنا ایک نیا مذہب بنانے کے لیے اس کو اختیار کیا، اور لوگوں کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں نے اس کام میں سب کو لگا دیا۔ جس دن تعزیہ کو رکھا جاتا ہے امام باڑہ پر، اس دن دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی سامان لاتے ہیں، کوئی مرغا لا رہا ہے، کوئی بکری لا رہا ہے، چڑھاوا اور ماتم کر رہا ہے، وہاں پر مرثیہ گا رہا ہے، اس کے بارے میں؟ مرثیہ کے سلسلے میں بھی امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ محرم شریف میں مرثیہ خوانی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مرثیہ تو شریعت میں کسی بھی شہید پر نہیں کیا جاتا۔ شہادت یہ اسلام کے اندر ایک بڑی فضیلت ہے اور شرف کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام نہیں ہے، اس لیے شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی کی شہادت پر مرثیہ کیا جائے، نوحہ کیا جائے۔ اور چڑھاوے کی جہاں تک بات ہے تو اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایت ہے کہ جو کوئی شریعت کے اندر، یعنی ہمارے شریعت، ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کرے جو پہلے سے شریعت میں نہیں تھی، شریعت کا حصہ نہیں تھی، تو وہ رد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں۔ اچھا، امام بارہ جو بنایا جاتا ہے اس کو کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ اس طرح سے لوگ دیکھتے اس کو بہت عبادت کے نظریے سے دیکھتے لوگ اس کو؟ نہیں، امام بارہ یہ دراصل لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت اور محبت میں اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ امام بارہ کوئی قابل تعظیم چیز نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر تعزیہ وغیرہ سامنے سے گزرے یا امام بارہ سامنے نظر آئے تو چاہیے کہ لوگ منہ پھیر لیں، ناراضگی دکھانے کے لیے کہ اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ نے اور حضرت حسین کے چاہنے والوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم اور آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کربلا کے تعلق سے ایک سوال ہے، ایک کربلا تو وہاں ہے جہاں شہید ہوئی تھی امام حسین، اور لیکن جہاں جہاں تعزیہ ہوتا ہے ہر ضلع میں کربلا کا میدان بنا ہوتا ہے، اس کو کیا کربلا کے میدان کے طور سے آپ اس حساب سے دیکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی دیوبندی علماء نے اور بریلوی علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کربلا بنانا یا کربلا کی تعظیم کرنا یا کسی طرح سے اس کو جو ہے محترم سمجھنا یہ بالکل ناجائز حرام، اس کی کوئی اصل شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ جی، محرم الحرام کے تعلق سے ایک بات میں ضرور لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ محرم الحرام یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے محترم مہینہ قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اس مہینے کا کوئی عظمت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ ان کی شہادت اس مبارک مہینے میں ہوئی۔ جس طرح کسی عظیم آدمی یا کسی مسلمان کی موت اگر رمضان المبارک میں ہو جائے تو اس سے رمضان المبارک کی فضیلت نہیں بڑھتی، اس سے اس شخص کی فضیلت بڑھتی ہے جو اس دن وفات پایا۔ یہی مسئلہ ہے محرم الحرام کا۔ محرم الحرام کی فضیلت شروع سے رہی ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو محترم قرار دیا ہے یا جس کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، اس کو اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے کس راستے سے دیا ہے، اگر ہم بھی اسی راستے سے اس مہینے کو اعلیٰ سمجھیں گے، اس دن کو کی تعظیم کریں گے، تب تو ہم شریعت کی نگاہ میں تعظیم کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس لین سے اس کی تعظیم نہیں کرتے ہیں تو ہم شریعت کی نگاہ میں تعظیم نہیں کر رہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ عبادت ہو، اور یہی 10 تاریخ کی تعظیم، اس کی عزت یہی ہے، اس کا احترام یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ عمل سراسر غلط ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، یہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو نجات ملی ہے وہ 10 محرم الحرام کے دن میں نجات ملی ہے، اور اسی دن فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، دریا میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے آج بھی بنی اسرائیل اس دن کو یاد کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، جب تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تب جو ہے عاشورہ کا روزہ یہ مستحب اور سنت قرار دے دیا گیا۔ البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا، یعنی 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملا کر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال نہیں رہے، لیکن صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی ملا کر رکھتے ہیں۔ یہ عمل ہے جس سے اس محرم کے مہینے کا اور اس دن کا احترام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے وہ غلط ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معاشرے کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محرم الحرام سے پہلے لوگوں کے بیٹھائیں اور علماء کرام کے بیانات کروائیں، تاکہ علماء کرام کی گفتگو سامنے جب آئے گی تو محرم الحرام کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آئے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے سبق ملنے کا جب واقعہ سامنے آئے گا اور علماء کرام سے لوگ روبرو ہوں گے، عوام روبرو ہوگی، تو عوام کو حقیقت معلوم ہوگی کہ محرم اصل میں ہے کیا۔ تو ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی مجلسیں لگائیں، لوگوں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے علماء کرام کا خطاب کروائیں، تاکہ لوگوں کو محرم کی حقیقت اور اصلیت معلوم ہو۔